बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ में रह के साथ में इफ्तिखार काज़मी और इलेक्शन प्रॉबली अक्टूबर या नवंबर में होंगे। मौजूदा हुकूमत अगस्त में जा सकती है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। और भी बहुत सी चहम गोइयाँ हैं, बहुत सारी क्याफा शनासियाँ हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशन है, जिनमें ये कि निगरान सेटअप जो है वो अगस्त में आएगा और उसके बाद इलेक्शन कब होंगे ये इलेक्शन कमीशन जाने, या फिर वो जाने जो इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड है या इलेक्शन कराने का इख्तियार रखते हैं। वैसे तो इलेक्शन कराने का अब कुल्ली इख्तियार सिर्फ एक इदारे के पास चला गया है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि इलेक्शन कब होंगे, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कराने की, वो अगर पूरी नहीं होती तो फिर वो इलेक्शन कैसे कराएंगे, और अगर वो पूरी होती है तो इलेक्शन कब कराएंगे। क्योंकि जब इलेक्शन की डेट आएगी तो ज़ाहिर है एक निगरान सेटअप होगा, और ये जो इलेक्शन कराने के लिए इंतजामात हैं ये उसी निगरान सेटअप की जिम्मेदारी होती है। और इसमें फिर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो इलेक्शन कराने के लिए अमला दरकार होता है, उसमें फ़ौज और जुडिशरी दोनों की मावनत दरकार होती है। ये तो है एक फार्मूला। लेकिन जो असल खबर ये है कि सितंबर में बहुत कुछ होने जा रहा है। इलेक्शन से एक महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो रुखसत हो जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट होनी है, और DGISI वो भी इलेक्शन से एक महीना पहले रिटायर हो रहे हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, और इसके अलावा GHQ में तैनात लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर, ये दोनों सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। और इलेक्शन से एक महीना पहले अगर DGISI रिटायर होते हैं तो उसके बाद फिर फ़ौज की जो पॉलिसी है, या जो फ़ौज की जो मौजूदा पॉलिसी है, इसको कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, और क्या उनके बाद जो आने वाले DGISI होंगे वो इसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। क्या इसका फ़ायदा कोई इमरान खान को होगा या किसी और को होगा, ये बड़ा अहम और मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और क्या मौजूदा हुकूमत ये चाहेगी कि इलेक्शन से एक महीना पहले DGISI जो है वो तब्दील हो जाए, और इलेक्शन के मौके पर, जबकि बहुत ही अहम मौका होगा और नई DGISI को सेटल होने में ज़ाहिर है कुछ वक्त लगेगा, तो क्या ये उस वक्त अफोर्ड किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत सी जो चैम गोइयाँ ना इस हवाले से है कि उनको हो सकता है एक साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। ये भी हो सकता है वो रिटायरमेंट हो, और रिटायरमेंट के बाद उनको एक साल के लिए उसी ओहदे पर तैनात रखा जाए। माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। बेनज़ीर जनरल कल्लू, उन्हें DGISI लगाया था, तो सिविलियन शख्स को भी DGISI लगाया जा सकता है। इसकी गो रवायत नहीं रही, लेकिन इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो DGISI वर्दी उतारने के बाद भी कुछ अरसे के लिए DGISI रह सकते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार उनके ऊपर है, या अगर कोई जिनके पास इख्तियार है कि उनको एक्सटेंशन दे सके उनके ऊपर है। मसलन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगर चाहेंगे और फ़ौज जो है वो हुकूमत से इसकी अप्रूवल लेगी तो वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो अब तक की इतलात हैं वो ये है कि वो इस ओहदे पर कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो तोसीन नहीं लेना चाहते। इलेक्शन के मौके पर एक तो ये दो बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, फिर कुछ इसी साल और लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो रिटायर हो जाएंगे, जिनमें कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर शामिल है। इसके अलावा जनरल सईद हैं जो कि GOS है, और जनरल खालिद ज़िया, ये 3 जर्नैल हैं। तो 5 बड़े ओहदे खाली हो रहे हैं। तो ज़ाहिर इन 5 ओहदों पे अगर ये रिटायरमेंट के हो जाती है तो फिर कुछ नए लोग आएंगे, और फिर नए लोग जो हैं वो जिन ओहदों से आएंगे उन जगहों पर भी फिलिंग होगी। तो ये 10-15 अफराद की जो रोटेशन है या तब्दीली है, इससे फ़ौज की जो एक टॉप टियर है उसमें तब्दीली आ सकती है। बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ सोर्सेज ये कहते हैं कि मुमकिन है इन तब्दीलियों में यानी इस झटके में बहुत से कोर कमांडर भी तब्दील हो जाएं। तो जनरल आसिम मुनीर को एक नई यानी कमान फ़ौज की मुयस्सर आएगी। लेकिन उनके लिए जो असल सवाल ये कि क्या फ़ौज की जो मौजूदा पॉलिसी है इसको कंटिन्यू किया जाएगा, और ये कंटिन्यू यानी इसको इस्तेहकाम देने के लिए इस वक्त जो फ़ौज है उसके पेश नज़र 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। फ़ौज में जो मुबैना तौर पे रिवॉल्ट की कोशिश की गई उसके ऊपर काबू पाना है। और फिर जिस तरह ISI ने पिछले कुछ साल 1.5 साल में बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली कामयाबी हासिल की हैं, जिनमें वो बलोच जो टेररिस्ट है उनकी गिरफ्तारी बहुत अहम कारनामा है। और फिर जो स्प्रिंटर ग्रुप है उनके अंदर अख्तलाफात और कालदम तहरीक तालिबान जैसे फितने से निपटना, ये बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं जो कि ISI ने सर अंजाम दिए हैं। और फिर
آپ دیکھیں موجودہ حالات کے اندر یعنی جس میں میڈیا مالکان صرف جھاڑیں کھا کر خاموش ہو کر چلے جاتے ہیں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس طرح کا جو ایک کنٹرول ہے، وہ کیا نئے ڈی جی آئی سی کے آنے کے بعد حاصل ہو سکے گا؟ ہر ڈی جی آئی کا آنے کے بعد کچھ نہ کچھ پالیسی، کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور بدل جاتی ہیں۔ جنرل فیض حمید جب تھے تو معاملات کچھ اور تھے، جنرل ندیم انجم آئے تو فوج کی پالیسی کچھ اور تھی، اور وہ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ وہ منظر عام پر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے اپنی تصویر دینے پہ پابندی لگا دی تھی۔ ان کا جو موقف تھا کہ جو ڈی جی آئی صحیح ہے وہ جاسوس ہوتا ہے اور اس کا کام سپائنگ کرنا ہے، اس کا کام جو ہے وہ اپنی تصویریں شائع کرانا نہیں ہے۔ تو ایک عرصے تک وہ اس پر یعنی قائم و دائم رہے، انٹل انلیس کے ایک بہت بڑا فوج کے اوپر کیس ڈال دیا گیا، اور وہ تھا ایک معروف صحافی ارشد شریف کا قتل۔ اس کے بعد انہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرنا پڑی، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہے، جس میں انہوں نے وہ ساری واردات بیان کی، کس طرح یہ جو ایک صحافی ہے جو کہ خود فوج سے رابطے میں تھا، اور یعنی اس کے ساتھ فوج کے ساتھ تعلقات خراب نہیں تھے، لیکن اس کو ڈرایا گیا کہ پاکستان میں اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ پھر یہاں سے وہ دبئی، اور دبئی سے وہ کینیا گئے جہاں ان کا ایک پلان مرڈر ہوا۔ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں یعنی لوگ بیان تو کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ اس کا کوئی یعنی ابھی تک آؤٹ کم نہیں نکلا۔ فیصل واڈا جو کہ بہت سے پروگراموں میں دعویٰ کر چکے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، قاتل کون ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں ان کو ابھی تک بلایا ہی نہیں گیا، حالانکہ اتنے دعوے کرنے والے شخص کو بلا لینا چاہیے تھا۔ ایون کہ ارشد شریف کی والدہ نے ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ 5 افراد کو شامل تفتیش کیا جائے، جن میں فیصل واڈا کا نام بھی شامل ہے۔ انہوں نے عمران خان، مراد سعید، اور اس کے علاوہ جو سلیمان اقبال ہے اے آر وائی کے مالک، ان کا بھی نام لیا ہوا ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا اور کسی کو بھی تفتیش کے لیے نہیں بلایا۔ تو فیصل واڈا کے اتنے دعووں کے بعد کہ انہیں اصل قاتلوں کا پتہ ہے، انہیں کسی کورٹ میں نہیں بلایا گیا، اور نہ کہیں کسی جگہ پہ تفتیش و تحقیق ہو رہی ہے۔ اس کیس کے اوپر ڈی جی آئی صاحب پہلی بار منظر عام پر آئے تھے، اور انہوں نے ساری اس کی وضاحت کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ کیس کس طرح ہم پہ ڈالا گیا ہے، کون شخص ہے جو کہ سیاسی مفادات کے لیے کوئی لاش اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو یہ اس واقعے کے بعد پھر پی ٹی آئی والے یعنی تحریک انصاف و خاصی ان کے خلاف بھی ہو گئی، اور ابھی تک یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص کر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ان کے جو سب آرڈینیٹ ہیں ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر، ان کے حوالے سے سیاسی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اور اس کو تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے خلاف ذاتی کارروائی تصور کرتی ہے۔ اب اگر جنرل جاتے ہیں ندیم انجم، تو یہ ماضی میں روایت بھی رہی کہ جو ڈی جی سی ہے وہ عموماً اگلے آئی سے چیف بھی بنتے ہیں۔ جنرل فیض حمید بھی ڈی جی سی رہے، جب ظہیر الاسلام ڈی جی آئی سے تھے تو ڈی جی سی جنرل فیض حمید تھے، تو بعد میں وہ پھر بنے ڈی جی آئی سے۔ تو اسی طرح اب یہ اگر جنرل فیصل نصیر بھی آتے ہیں تو بھی ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا تحریک انصاف والوں کے لیے، لیکن کیا وہ جائیں گے یا ان کو تبدیل کیا جائے گا؟ تو انتخابات سے پہلے یہ جو بڑی بڑی چینجنگ ہے فوج کے اندر، جو تبادلے ہو رہے ہیں، اس کا جو بنیادی اس کے اندر جو سٹوری لائن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت جو فوج کی جو ڈاکٹرائن ہے یا پالیسی ہے اس وقت جو چل رہا ہے، جسے حافظ اعظم ڈاکٹرائن کہتے ہیں، جو کہ ملک دشمنوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتا ہے، اور خاص کر 9 مئی کے واقعات ملوث افراد کو اسپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو سیاست کے اندر انٹرفیئرنس کے مخالف ہے، جو سیاست دانوں سے ملاقات نہیں کر رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس پالیسی کو کنٹینیو رکھنا سب سے بڑا یعنی اور اہم سوال ہے۔ تو سپٹمبر اور اکتوبر یہ 2 مہینے ایسے جہاں الیکشن سے پہلے بہت کچھ ہو جانا ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو ساری کہانی بتا دی کہ بہت سے لوگ اس بات کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی سے تبدیل ہوتے ہیں تو پھر حالات و واقعات کیا ہو گئے، کیا ان کے لیے کوئی ریلیف میٹر نکلتا ہے؟ ممکن ہے اس سے پہلے فوجی عدالتوں کا ظاہر ہے آج کل فیصلہ بھی آ جائے گا، اور اس فیصلے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے یہ 9 مئی کا پروسیس جو ہے یہ رک جائے یا اس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ ہو، کیونکہ اس معاملے میں ایک بڑے فریق جوادس خواجہ، جن کو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ بہت اپرائٹ، بڑے ایماندار اور بڑے اصولوں پہ چلنے والے ایک جج صاحب ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں وہ، اور جب وہ تھے تو ان کے حوالے سے اسی قسم کی
اطلاع تھیں، لیکن ان کے فیملی کنیکشن بہت بڑے بڑے ہیں، اور اب یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں ان کی فیملی کے لوگ بھی انوالو ہوئے، تو یہ بات بھی ریویل کر دی گئی ہے، اور یہ بات جو ہے اس وقت تک کسی کے سامنے نہیں آئی تھی کہ جواد احمد خواجہ کی فیملی بھی اس معاملے میں انوالو ہے، جب تک جواد احمد خواجہ فوجی عدالتوں کے خلاف فریق نہیں بنے تھے۔ اگر وہ فریق نہیں بنتے تو میرا گمان یہ ہے کہ ان کی یہ جو فیملی کی ویڈیو سامنے آ چکی ہوئی ہے، جس میں ان کی بہن اور ان کے بھانجے بھتیجیاں شامل ہیں، وہ سامنے نہ آتی، تو وہ سامنے لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جی اگر آپ پھر آپ کو عزت راس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اس کا یہ جواب ہے۔ دوسرا، ان کی ایک وہ جو فارم ہاؤس بنایا انہوں نے، بالکل وہ شاہی طرز کا، جو کہ ملین آف روپیز کا لگتا ہے، بلینز کا لگتا ہے، یہ لاہور کا بیدیا روڈ ہے وہاں پہ بنا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی مغل بادشاہ نے کوئی عمارت تعمیر کرائی ہو، تو وہ فارم ہاؤس بھی ریویل ہو گیا ہے۔ تو ایک جج کی ظاہر ہے وہ بزنس مین بھی ہوں، کتنے بڑے بھی کیوں نہ ہوں، ان کے حوالے سے کہ اتنی بڑی ان کی امپائر ہے، وہ کویسچن مارک تو پیدا کرتا ہے۔ تو ایسٹ بیونڈ مینس، یعنی یہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس طرح کی چیزیں جن کے پاس ہوتی ہے نا، وہ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وقت ضرورت یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوں گی پہلے بھی، مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جب یہ چیزیں اس وقت آتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ ان کی گریبان تک پہنچ رہے ہیں، تو پھر وہ کچھ چیزیں ریلیز کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح فوجی عدالتوں کے حوالے سے یا چیف جسٹس کے حوالے سے، جب چیف جسٹس بہت زیادہ کورٹ کے اندر باتیں چل رہی تھی اور تڑیاں لگائی جا رہی تھی، دھمکیاں دی جا رہی تھی، اس وقت پھر ایک ساس کی آڈیو ہو جاتی ہے، بیٹے کی، داماد کی آ جاتی ہے، پھر وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے۔ تو جب اتنی چیزیں موجود ہوں تو پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ جناب بڑا میرٹ پہ کوئی فیصلہ دے دے گا، یا کوئی جو ہے وہ فیصلہ دیتے ہوئے اپنے اصولوں کو اور آئین کو، قانون کو مد نظر رکھے گا، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ صرف لڑائی اتنی ہوتی ہے کہ آپ نے کس کو زیر کرنا ہے اور کس نے زیر ہونا ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو سزا ملنی ہو۔ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر ملک ریاض، جس کا یہ مقدمہ 160 ملین پاؤنڈ کا، اس کو پوچھ نہیں رہا، عمران خان کو نوٹس ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے اس میں سے پیسہ کھایا ہے، تو وہ پولیٹیکل آدمی ہے، اس کو اس وقت گرل کیا جا رہا ہے، اور گرل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کامی آجی کی طرف پہننے۔ تو عمران خان بھی ظاہر ہے وہ جس سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کر کے بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ایک پاپولر نیریٹو ہوتا ہے، سیاستدان جو ہے وہ پاپولر نیریٹو لے کے چلتے ہیں تاکہ پبلک ان کے ساتھ ہو۔ تو یہ جو لڑ جاؤ، مر جاؤ، ٹکرا جاؤ، جہاد، لڑائی، حقیقی آزادی، یہ سب جو ہے ایک وہ نعرے ہیں جو کہ انقلابی نعرے ہوتے ہیں، یہ ایک پاپولر پالیٹکس ہوتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہمارے دوست پاپولر جرنلزم بھی کرتے ہیں، آج کل جرنلزم بھی پاپولر ہو گئی ہے کہ آپ کو ایسی بات کریں جس سے آپ کے ویور خوش ہو جائے، اور وہ اس میں سچائی ہو نہ ہو، تو ایک پاپولر جرنلزم کہلاتی ہے، وہ ویورشپ کے لیے ہوتی ہے اور وہ اور کاموں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح پاپولر پالیٹکس تو ہمیشہ ہوتی ہے، نظریات سے پہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے پاپولر پالیٹکس کی ہے، وہ ہر وہ نعرہ جس میں پبلک کو تھوڑا سا اپیل کر سکتا ہے، وہ نعرہ وہ مار دیتے ہیں، اپنا ان کا کوئی سٹینس کو بیانیہ ہے نہیں۔ تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ان کو پبلک میں تو پاپولر کر گیا، لیکن ان کے جو باقی چیزیں تھیں، جو باقی ان کے جو ان کو مل سکتا تھا، وہ سب ان سے چھین لیا ہے، وہ سب انہوں نے ضائع کر دیا ہے۔ تو اب وہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی بات کوئی سن نہیں رہا۔ تو یہ نقصان ہوا ہے پاپولر سیاست کرنے کا۔ تو یہ جو ان کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں، یہ اس وقت آنا شروع ہوئی ہیں جب انہوں نے پوزیشن ڈیفرنٹ لی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، سیاست بھی کی ہے، تو ایسی چیزیں ہمیں نہ دیکھنے میں ملتی نہ سننے میں ملتی تھی۔ وہ اس وقت بھی ان کو بہت سپورٹ حاصل ہے۔ تو جو لوگ ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے معاملات ابھی یعنی ان کی حد تک ہی ہیں، یعنی انہوں نے کوئی فلمیں، کوئی ویڈیو کالز وہ ابھی شاید پبلک نہیں ہوئی، جس کی ہو جاتی ہے وہ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل جذبہ حب الوطنی کے تحت جو ہے وہ نئی راہ پہ چل نکلا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست ہے، اور میں نے آپ کو صرف کہانی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ایکچولی ہوتا ہے بہائنڈ دا سین وہ کیا ہوتا ہے، اور جو پردے پہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔
اگر آپ میرے گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے تو پھر میں آپ کے سامنے ایک آئینہ لا کے رکھوں گا جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھیں گے اور ڈر کے میرا گریبان چھوڑ دیں گے اور سیدھا میرے پاؤں پہ پڑیں گے. یہ سیدھی ایک پالیسی ہے. ادروائز پھر تڑا جھگڑا کوئی نہیں. آپ میرے گریبان تک نہ آئے, میں آپ کو وہ آئینہ نہیں دکھاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے.